अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हाना ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह सुब्हाना ताला सेहत और आफ़ियत अता फ़रमाए, हर बीमारी, हर शर और हर फितने से बचा कर रखे। अल्लाह सुब्हाना ताला हम सबको दीन का सही फ़हम अता फ़रमाए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की रज़ा के नेक अमाल इखलास के साथ करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आप सबको सबसे पहले तो खुश आमदीद कहती हूँ। अल्लाह सुब्हाना ताला आप सबका इस लेक्चर को सुनना कबूल फ़रमाए और ज़िलहज का जो ये पहला अशरा है इसमें बहुत सारे नेक अमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। देखिए, नेक अमाल अगर हम करना चाहते हैं, नियत होती है, इरादा होता है, तो सबसे पहले काम क्या करना होता है? जी, उनको जानना ज़रूरी है। माना हर साल करते हैं, लेकिन इंसान भूल जाता है ना, तो इसलिए रिमाइंडर भी बहुत ही ज़रूरी होता है। इंशाल्लाह आज हम ज़िलहज के पहले 10 दिनों की फ़ज़ीलत भी जानेंगे और इस पहले अशरे में हमें क्या काम करने चाहिए उस पर भी इंशाल्लाह बात होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, ज़िलहज गुर्बत वाला महीना है और इसका जो पहला अशरा है यानी पहले 10 दिन हैं, ये अजर और सवाब और नेकियों के एतबार से आम दिनों के मुकाबले में बहुत ही अफजल और फजीलत वाले हैं। ज़िलहज के पहले 10 दिनों की फजीलत कुरान करीम और हदीस से साबित है। सूरतुल फजर में अल्लाह सुब्हाना ताला ने इन 10 दिनों की कसम खाई है। वल फजरी वलयालिन अश्र, तर्जुमा है फजर और 10 रातों की कसम। अक्सर मुफस्सिरीन इस बात पर मुत्तफिक है यानी इत्तफाक करते हैं कि वलयालिन अश्र से मुराद ज़िलहज की पहली 10 रातें हैं। सूरतुल हज आयत नंबर 28 में भी अल्लाह सुब्हाना ताला ने इन 10 दिनों का जिक्र फरमाया है। वहाँ है व यज़्कुरुस्मल्लाहि फ़ी अय्यामिम मालूमात, तर्जुमा है और मालूम दिनों में अल्लाह का जिक्र करो। इस आयत में अल्लाह सुब्हाना ताला ने इन 10 दिनों में कसरत से जिक्र करने का हुक्म दिया है। आइए देखते हैं जिक्र से क्या मुराद है। जिक्र से मुराद दुआएं करना है, तकबीरात, मनाजात यानी अल्लाह सुब्हाना ताला से जो हम बातचीत करते हैं वो मुराद हैं। हम्दो सना, तिलावत कुरान, नमाज, रोज़ा, हज, उम्रा और तमाम इबादात नवाफिल वगैरह मुराद हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु बाज़ारों में जाते और बुलंद आवाज़ में तकबीरात कहते और इनको सुनकर लोग भी बुलंद आवाज़ में तकबीरात पढ़ना शुरू कर देते थे। इस तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु अपने खैमे में बुलंद आवाज़ में तकबीरात कहते थे ताकि दीगर लोग भी उन्हें सुनकर जवाब में तकबीरात पढ़ें और वो पढ़ते भी थे। ये सब ऐसा इसलिए करते थे ताकि लोगों को तरगीब दें तकबीरात पढ़ने की इस पहले अशरे में। देखिए, इन 10 दिनों में किए जाने वाले नेक अमाल अल्लाह सुब्हाना ताला को दीगर दिनों में किए जाने वाले नेक अमाल जो होते हैं ना, उनकी निस्बत इन 10 दिनों में करने वाले नेक अमाल ज़्यादा महबूब होते हैं।
بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 10 دنوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نیک اعمال کرنا بہت زیادہ پسند ہے، اور یہ دن یعنی یہ 10 دن جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بہتر ہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے اور کچھ بھی لے کر واپس نہ لوٹے۔ مراد ہے کہ وہ شہید ہو جائے۔ سنن ابو داؤد میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہے، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں۔ ان 10 دنوں میں سے 9 ذی الحج جو ہے وہ یوم عرفہ ہوتا ہے۔ دیکھیے، لیلۃ القدر ہمیں رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرنی ہوتی ہے نا، کہ وہ کسی طاق رات کو ہوگی، جبکہ ذی الحج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں کہ 9 ذی الحج عرفہ کا دن ہے، مانگو جو مانگنا ہے۔ یہ دن یعنی عرفہ کا دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا دن ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مناجات اور سرگوشیاں کرنے کا دن ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے التجاہیں کرنے کا اور بخشش کروانے کا دن ہوتا ہے، اللہ کو منانے کا دن ہوتا ہے، گڑ گڑانے کا دن ہوتا ہے، توبہ و استغفار کرنے کا دن ہوتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، یہ وہ عظیم دن ہے یوم عرفہ کا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہوں۔ ذی الحج کے پہلے 9 دن روزے رکھنا جو ہے وہ مسنون عمل ہے، اور یہ بہت ہی اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے 9 دنوں میں روزہ رکھنا۔ دیکھیں، اگر کوئی لگاتار 9 روزے نہ رکھ سکے تو ایک دن چھوڑ کر بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ذی الحج کے ان پہلے 9 دنوں کے روزے کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ، یوم عاشورہ کا روزہ، ایام 20 یعنی ہر مہینے کے 3 روزے جو چاند کی 13، 14 اور 15 کو رکھے جاتے ہیں نا، اور اس کے ساتھ ساتھ پیر جمعرات کے روزے کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ مسند احمد میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 کام کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ نمبر 1، عاشورے کے روزے۔ نمبر 2، ذی الحج کے پہلے عشرے کے 9 روزے۔ نمبر 3، ایام 20 کے 3 روزے۔ اور نمبر 4، فجر کی 2 سنتیں۔ یوم عرفہ کا روزہ جو ہے وہ ہر ایک کو ضرور رکھنا چاہیے۔ اس روزے کے رکھنے سے 2 سال کے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ ترجمہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ کے روزے کے ثواب کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ اس روزے کے بدلے گزشتہ 1 سال اور آنے والے 1 سال کے صغیرہ گناہ جو ہے وہ معاف فرما دے گا۔ ابھی ہم نے بات کی تھی کہ ذی الحج کے اس پہلے عشرے میں ہمیں کثرت سے تکبیرات پڑھنی چاہیے۔ آئیے تکبیرات کو ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک اور تکبیر ہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ صحیح مسلم میں تکبیرات ہیں۔ انشاءاللہ
ان 10 دنوں میں ہم نے نیک اعمال میں، نیکی کے کاموں میں دوڑ لگانی ہے. ذکر و اذکار، تکبیرات، تلاوت قرآن، نوافل مثلاً تہجد، اشراق، چاشت اور دیگر نوافل کا اہتمام کرنا ہے. صدقہ و خیرات جو ہے وہ خوب کرنا ہے. آپ دیکھیے مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے پاکستان میں. میں بہت سارے غریب لوگ جو ہیں ان کو جانتی ہوں جو فاقے کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں. کیا کرنا چاہیے ہمیں بیواؤں، یتیموں، غریبوں اور مسکینوں کی ضرورتوں کا خیال رکھنا چاہیے. ان کے لیے ہر مہینے مدد کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. ذی الحج کے اس پہلے عشرے کا جو آخری دن ہے نا، یعنی 10واں دن، وہ یوم النحر کہلاتا ہے، جو کہ قربانی کرنے کا دن ہوتا ہے نا، جس کے بارے میں مسند احمد میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے فضیلت والے دن یوم النحر اور یوم القر ہیں. یوم النحر تو قربانی کے دن کو کہتے ہیں نا، اور یوم قر جو ہے نا وہ قیام منا کا دن ہے. اور قیام منا کا دن 11 ذی الحج کو ہوتا ہے نا. آئیے ایک نظر ان کاموں پر دوبارہ ڈال لیتے ہیں جو کہ ذی الحج کے اس پہلے عشرے میں ہم نے انشاءاللہ ضرور کرنے ہیں، تاکہ ہم ڈھیروں اجر و ثواب کما سکیں، اپنی بہترین طریقے سے مغفرت کروا سکیں، اللہ کو راضی کر سکیں، توبہ استغفار کر سکیں، ہماری زندگیوں میں بہت ساری خیر و برکت تاکہ آ جائے. اچھا، کچھ کاموں کا تو ذکر ہو چکا ہے نا، مثلاً کثرت سے ذکر و اذکار کرنا ہے، نوافل کی ادائیگی کرنی ہے، نمازیں پڑھنی ہیں. دیکھیں نمازیں جو ہے نا وہ اول وقت میں پڑھنی ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنی ہیں، اور صورتیں بدل کر پڑھنی ہیں، اور ترجمہ سمجھتے ہوئے پڑھنی ہے. دھیان ہمارا ترجمے پر ہونا چاہیے نا. اور ہر وقت باوضو رہنے کا اہتمام کرنا چاہیے، مختلف اوقات کی دعائیں پڑھنی ہیں، اور صبح شام کے اذکار کا خاص طور پر اہتمام کرنا ہے. اور نماز اس طرح پڑھنی چاہیے جیسا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر نماز ایسے پڑھنی چاہیے جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہوں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ احسان کا معاملہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے نا. اور مردوں کو مسجد میں جا کر باجماعت نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ مردوں کی نماز بلا عذر گھر میں نہیں ہوتی. تو ہمارے گھر میں اگر بچے ہیں یا بھائی ہیں یا شوہر ہیں، جو بھی مرد ہمارے گھر میں ہیں، ہمارے باپ، ہمارے دادا، کوئی بھی ہو سکتے ہیں، تو ہمیں انہیں یہ بات بتانی ہے. دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے سجدے کرنے کی، لمبے سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نفلی روزوں کا بھی اہتمام کریں. اور یوم عرفہ کا روزہ جو ہے نا وہ حاجی میدان عرفات میں نہیں رکھیں گے. ٹھیک ہے نا. جو حج نہیں کر رہے ہوتے جیسے ہم ہیں نا، تو ہمیں رکھنے ہیں. ان 9 دنوں میں جو ہمارے گزشتہ روزے قضا ہو چکے ہیں وہ بھی رکھے جا سکتے ہیں. اور ان 9 دنوں میں قرآن کریم کی تلاوت بھی کثرت سے ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ. اور کچھ نئی صورتوں کو حفظ بھی کیا جا سکتا ہے. اور گھر میں ہمارے اگر کوئی کام کرنے والی ماسیاں ہیں یا کوئی بچے ہیں، تو یا ہمارے کوارٹر میں نوکر رہتے ہیں، ان کے بچے بھی ہو سکتے ہیں، ان کو ہمیں نماز سکھانی ہے انشاءاللہ تعالی. اور انہیں ہم نے قرآن بھی تجویز سے پڑھانا ہے جتنا ہو سکے. اور یہ نہیں کہ ان 10 دنوں میں پڑھانا ہے، یہ سلسلہ پھر چلتے رہنا چاہیے انشاءاللہ تعالی. اور ہم ان 10 دنوں میں اور کیا کر سکتے ہیں؟ قرآن کو ترجمے سے یاد کر سکتے ہیں،
اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تفسیر سے سمجھ سکتے ہیں، اور مجلس کا بھی اہتمام کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ آن لائن بھی پڑھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، نیٹ پہ، کیونکہ مجلس پر نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے. ساری مخلوق، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں اور بلوں کی چیونٹیاں، آسمان پر فرشتے، سب مجلس میں دین سیکھنے سکھانے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی شرف عطا فرمائے. اور ہم نے زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کرنی ہوتی ہے نا ان 10 دنوں میں، وہ بھی کی جا سکتی ہے اگر زیادہ صدقہ خیرات کرنے کی توفیق نہ ہو تو، ٹھیک ہے نا. اور صدقہ خیرات کے ساتھ اجتماعی بھلائی کے کاموں میں بھی ہم نے حصہ لینا ہے. خدمت خلق کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اس کا بڑا ہی اجر و ثواب ہوتا ہے. اور دیکھیں صدقہ کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، بلائیں مصیبتیں ٹل جاتی ہیں اور ہر چیز میں خیر و برکت ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ جو بھی ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں اسے کئی کئی گنا بڑھا چڑھا کر دنیا میں بھی لوٹاتے ہیں، اور آخرت میں تو بہت زیادہ اس کا اجر جو ہے وہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس عشرے کی اہم ترین اور آخری نیکی اور عبادت کیا ہے؟ جی بتائیے. قربانی ہے. قربانی کا لفظ قرب سے نکلا ہے. اس سے مراد وہ عمل ہوتا ہے جس سے اللہ کا قرب اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے. قربانی کا جانور جو ہے وہ 10 سے 13 ذی الحج تک اللہ کی راہ میں قربان کیا جا سکتا ہے. سورۃ الکوثر آیت نمبر 2 میں ہے، فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. ایک اور جگہ فرمایا، کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. قربانی کرنے والا ذی الحج کے ان 10 دنوں میں اپنے بدن کے بال نہیں کاٹے گا، جیسے کہ سر کے بال ہوتے ہیں یا کہیں سے بھی کوئی بال اتارنے ہو جسم سے تو وہ نہیں اتارنے، اور نہ ہی اپنے ناخن کاٹنے ہیں. صحیح مسلم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عشرہ ذی الحج شروع ہو جائے تو قربانی کا ارادہ کرنے والے اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں. اس عمل کی حکمت یہ ہے کہ قربانی کرنے والا حج کرنے والوں کے اعمال میں شامل ہو جاتا ہے، یعنی اسے بھی وہی اجر و ثواب ملنے لگتا ہے جو ایک حاجی کو ملتا ہے. اس کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ یہ عشرہ شروع ہونے سے ایک دن پہلے آپ اپنا یہ سب کر لیں، یعنی جو بھی بالوں کی کٹنگ وغیرہ کرنی ہے یا کوئی شیو کرنی ہے یا ناخن کاٹنے ہیں وہ سب آپ کر لیں. اور اس چیز کا بھی خیال رکھیے گا کہ جو آپ بال کاٹیں گے یا ناخن کاٹیں گے تو ذی الحج کا عشرہ شروع ہونے سے ایک دن پہلے آپ نے مغرب سے پہلے یہ سب کچھ کر لینا ہے. اور 2 دن پہلے کر لیں تو بہت ہی اچھا ہے، اکثر انسان بھول جاتا ہے نا، یا الارم لگا لے پھر چلیں ٹھیک ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو تفسیر سے سمجھنے کے لیے اور قرآن کریم کو صحیح تجویز سے پڑھنے کے لیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے التجائیں کرنی چاہیے، نیت اور ارادہ کرنا چاہیے، ہمارے اندر طلب ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے، شوق ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین سیکھنے کے راستے جو ہیں وہ کھول دیں گے، ہمارے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ وہ بہت غیور ہیں. دنیا کی ہر نعمت تو کوشش کے حساب سے مل جاتی ہے، چاہے کوئی مومن ہو یا کافر ہو یا مشرک ہو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہدایت، دین سیکھنے کی توفیق، اس پر عمل کرنے کی توفیق، استطاعت صرف اسی کو دیتے ہیں جس کے اندر طلب ہوتی ہے، جو دین سیکھنا چاہتا ہے. تو اس کا شوق رکھنا، اس کے لیے کوشش کرنا بہت ضروری ہے، دعائیں کرنا بہت ضروری ہے، پھر اللہ تعالیٰ راستہ کھولتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ایسے ایسے راستے کھولتے ہیں کہ ہمیں ہر مہینے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی ہمیں کسی ایسے گروپ سے جوڑ دیتے ہیں، کسی ایسی مجلس سے، کسی ایسے استاد سے جو ہمیں ساتھ ساتھ ہماری رہنمائی کرتا ہے.
کہ اب یہ اسلامی مہینہ آنے والا ہے، اس میں آپ نے یہ کرنا ہے، اب یہ آنے والا ہے، ہماری رہنمائی ہوتی جاتی ہے۔ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ذی الحج کے اس پہلے عشرے میں بہت سی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے ان 10 دنوں میں نیک اعمال کرنے جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسان فرما دیں، ہمارے اعمال کو احسن طریقے سے قبول فرما لیں، ہماری بہترین مغفرت فرما دیں، ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے لیے ہدایت کے راستے کھول دیں۔ آمین اللہم آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔